ان सब में मेरा कोई कसूर नहीं है शाज़िल। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। हुरिया रोते हुए खौफज़दा अंदाज में पीछे हटती गई, जबकि शाज़िल ने गुस्से से उसका बाजू मजबूती से दबोच कर उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। जब भी मैं तुम्हारे इस मासूम चेहरे पर यकीन करने लगता हूँ, तुम साबित कर देती हो कि तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो। मेरी इन्फॉर्मेशन चुरा कर अपने बाप तक पहुँचाती हो। शादिल गुस्से से दहाड़ा तो हुरिया ने घबरा कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और फौरन कमरे से भागने लगी। वह 17 साल चंचल लड़की जो कभी बेफिक्री से हंसती थी, अब चंद ही दिनों में शाजिल के नाम से भी कांपने लगी थी। शादिल ने तेजी से उसे पकड़कर झटके से जमीन पर गिरा दिया और गुस्से में बेल्ट निकालने लगा। जिस दिन आपको मेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया ना, उस दिन आप खुद मुझसे माफी मांगेंगे, मगर याद रखिएगा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। शाजिल और हुरिया की शादी निहायत संगीन हालात में हुई थी। उन दोनों का निकाह तो बचपन में ही हो गया था, क्योंकि शादिल की दादी ने हुरिया को अपने पोते के लिए मांग दिया था और फिर अपनी जिंदगी में ही उन दोनों का निकाह भी करवा दिया था। वो हमेशा कहा करती थी कि वो अपनी आंखों के सामने इन दोनों को एक होता देखना चाहती हैं। उन्हें अपने दोनों पोतों से बेहद मोहब्बत थी। शाजिल शहरोज खान का भतीजा था, जबकि शहरोज खान हुरिया का बाप था। शादिल का बाप काफी पहले वफात पा चुका था, इसीलिए उसे उसकी दादी ने अपनी गोद में पाला था और वह दादी का सबसे लाडला था। खान हाउस में हमेशा दादी की ही मर्जी चलती थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में ही उन दोनों को एक मजबूत रिश्ते में बांध दिया था। शाजिल हुरिया से 6 साल बड़ा था। हुरिया बचपन से ही उसे पसंद करती थी और वक्त के साथ साथ शाजिल का दिल भी हुरिया की तरफ माइल होने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि हुरिया सिर्फ उसी के नसीब में लिखी गई है। हुरिया के नैन नक्श बेहद दिलकश थे। वो वाकई हुस्न का पैकर थी। जो वो बड़ी हो रही थी, शाजिल की चाहत भी उसके लिए बढ़ती जा रही थी। मगर दादी की वफात के बाद शहरोज खान और शाजिल के दरमियान ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा हो गया था। शहरोज खान का भाई बहरोज खान यानी शाजिल का बाप अपनी जिंदगी में काफी दौलत कमा चुका था और शहरोज खान उसी के बनाए हुए घर में रह रहा था। पहले तो दादी हर चीज की मालिक बनी बैठी थी, मगर जैसे ही वो अल्लाह को प्यारी हुई, शहरोज खान की नीयत बदलने लगी। उसका मिजाज शुरू से ही लालची था और वह इसी लालच में शाजिल को उकसाता रहता था कि वह कुछ जायदाद उसके नाम कर दे। मगर शाजिल इस बात के सख्त खिलाफ था कि वो एक निहायत समझदार और खुददार लड़का था और जो जमीन उसकी थी उस पर पूरे हक से हुकूमत करना चाहता था। शाजिल भी जिद और अना में किसी हद तक अपने चचा जैसा ही था। यही वजह थी कि उन दोनों के दरमियान कभी न बन सकी। दोनों का मिजाज एक जैसा था और एक दूसरे को बर्दाश्त करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल था। इस वक्त शाजिल की उम्र 24 साल थी, जबकि हुरिया सिर्फ 17 साल की थी। उसने अभी मैट्रिक भी मुकम्मल नहीं किया था कि घर के हालात और उन दोनों खानदानों के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। शादिल ने अपने बाप का इतना बड़ा बिजनेस अकेले संभाल लिया था, जबकि उसके चचा अपने गांव की सियासत और इलेक्शन में मसरूफ रहते थे। वह हर बार इलेक्शन लड़ते, जीत जाते और फिर अपनी कामयाबी के मजे लूटते रहते। उसके साथ साथ वह हर मामले पर गहरी नजर भी रखे हुए था। वो एक निहायत लालची किस्म का इंसान था और चाहता था कि अगर वो अपनी बेटी दे रहा है तो उसके बदले में कुछ जमीन हुरिया के नाम हो, ताकि रुखसती से पहले ही वो अपनी बेटी से वो सब कुछ अपने नाम करवा ले। मगर शादिल उसकी नीयत को भांप चुका था। जब मामला हद से ज्यादा संजीदा होने लगा तो शादिल ने दो टोक अंदाज में कहा, मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये मत भूलिए कि उस घर में मेरी मनकूहा मौजूद है। आप लोग चाहें जो भी करें, वो मेरी मनकूहा है और मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ये कहते हुए उसने हुरिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले आया था। हुरिया एक निहायत चंचल, शौक और खुशमिजाज लड़की थी। वो पूरे घर में दनदनाती फिरती, उसके कहकी और शरारत भरी बातें हर कोने में गूंजती रहती थी और उसकी मौजूदगी से पूरा घर रौनक में डूबा रहता था। मगर आज अचानक शादिल उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे घर ले आया था। उसके सारे अरमान जो हर लड़की के दिल में होते थे वहीं के वहीं बिखर कर रह गए थे। हर लड़की चाहती है कि वो अपने बाप के घर से दुआओं और मोहब्बतों के साए में रुखसत हो, मगर यहाँ तो जैसे सब कुछ अधूरा रह गया था। यूं लगता था जैसे वो अपने घर से भाग कर आई हो।
شادل اسے اپنے گھر تو لے آیا تھا اور مکمل طور پر اپنی بیوی بھی بنا چکا تھا، مگر اب وہ آہستہ آہستہ اس کی اصل حقیقت سے واقف ہو رہی تھی۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح ضدی، تیز، غصے والا اور نہایت بد زبان شخص تھا۔ اگرچہ وہ بے حد خوش شکل تھا اور خاندان کی تقریباً ہر لڑکی اس پر مرتی تھی، مگر حوریہ خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ وہ اس کی منکوہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے اس کے باطن کو پہچانا، وہ اس سے بے حد درجہ محتاط ہو گئی تھی۔ وہ شوخ و چنچل لڑکی اب یہاں آ کر ڈری سہمی سی رہنے لگی تھی۔ اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ البتہ جب کبھی اس کا دل اپنی ماں کے گھر جانے کو کرتا تو شادل نے اسے یہ بات اجازت دے رکھی تھی کہ وہ ڈرائیور سے کہہ کر اپنے میکے جا سکتی ہے۔ شادل نے اس پر اس قدر مضبوطی سے اپنا حق جما رکھا تھا کہ شہروز خان چاہ کر بھی حوریہ کو اس سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز بھی حوریہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، مگر جب واپس آئی تو شادل غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا، تم جانتی ہو آج میرے ساتھ کیا ہوا؟ آج مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور وہ بھی میرے اپنے آفس میں۔ آفس کی یہ بات تو میں نے صرف تم سے شیئر کی تھی کہ آج میں وہاں اکیلا ہوں گا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہارے باپ نے مجھ پر حملہ کروایا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرا ایک دوست وقت پر وہاں پہنچ گیا، ورنہ آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ہم نے ان لوگوں کو پکڑ کر جیل بھیج دیا ہے، اور تم جانتی ہو انہوں نے کیا بیان دیا؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں تمہارے باپ نے بھیجا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر حوریہ بری طرح سہم گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شادل ذرا ذرا سی بات پر اس پر غصہ ہو جاتا ہے۔ اب اسے یہ خوف بھی ستانے لگا تھا کہ کہیں وہ اسے مار نہ بیٹھے، اور اس کا یہی ڈر اب حقیقت بنتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ شادل شدید غصے میں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور سخت لہجے میں کہنے لگا، جب بھی میں تمہارے اس معصوم چہرے کو دیکھ کر تمہاری طرف مائل ہونے لگتا ہوں، تم کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر دیتی ہو جس سے مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ میرے دشمن کی بیٹی بھی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر وہ لرز اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ آپ نے مجھے یہ بات بتائی تھی مگر مجھے یاد نہیں، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا۔ مگر وہ اس کی ایک نہ سن رہا تھا۔ اس نے اسے مزید سختی سے دبوچتے ہوئے کہا، تم یہاں سے مجھ سے باتیں اگلوانے آتی ہو اور اگلی ہی صبح اپنے باپ کو جا کر سب کچھ بتا دیتی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو میں پاگل ہوں؟ تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ مجھے تمہاری ان حرکتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ پھر وہ غصے سے بولا، آج کے بعد تمہارے سارے راستے بند، خبردار، اگر آج کے بعد تم نے اپنے میکے جانے میں قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا بازو مزید زور سے پکڑ لیا تھا، اور اس نے اسے اس قدر اپنی طرف کھینچا کہ وہ اس کے بے حد قریب آ گئی تھی، یہاں تک کہ حوریہ کو شادل کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھی۔ شادل کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور آج پہلی بار حوریہ کو اس سے بے تحاشا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے تھے جب اس کا باپ بھی اسی طرح غصے میں اس کی ماں پر ہاتھ اٹھایا کرتا تھا، اور وہ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر بے اختیار رو پڑتی تھی۔ جب بھی وہ اپنی ماں کو اس طرح پٹتے دیکھتی، دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اس کا شوہر کبھی ایسا نہ ہو، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ اس کا شوہر بھی بالکل اپنے باپ جیسا نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ آپ کی انفارمیشن ان تک کیسے پہنچتی ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر وہ بھاگنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، شادل نے دروازہ بند کر دیا اور اپنی پینٹ کا بیلٹ کھولنے لگا۔ وہ روتی بلکتی اس سے معافیا مانگتی رہی، مگر اس کے دل میں اس لمحے ذرا سا بھی رحم نہ آیا۔ اس نے بیلٹ کا ایک سرا اپنے ہاتھ پر لپیٹا اور دوسرے سرے سے پوری بے رحمی کے ساتھ اس پر برسانا شروع کر دیا۔ وہ چیختی سسکتی اس سے التجائی کرتی رہی کہ وہ اسے معاف کر دے، اس گناہ کی سزا نہ دے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، مگر وہ جیسے سننے کی حالت میں ہی نہیں تھا۔ حوریہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ایک دن آئے گا جب آپ پر میری بے گناہی ظاہر ہو جائے گی، تب آپ خود مجھ سے معافی مانگیں گے، مگر شادل، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔
مگر اس کی کسی بات کا شازل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ پر صرف خون سوار تھا، اور شاید اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے ہی وہ حوریہ کو اس حال تک لے آیا تھا۔ جب وہ اسے مار مار کر تھک گیا تو رک گیا، پھر خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر سگریٹ سلگائی اور ایک طائرانہ نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ درد سے ابھی کرا رہی تھی، اس کے پورے جسم سے خون رس رہا تھا، کیونکہ شادل نے اسے بے رحمی سے بیلٹ سے مارا تھا، اور بیلٹ کے ہر وار نے اس کے جسم پر گہرے نشان چھوڑ دیے تھے۔ ہر جگہ جگہ زخم بن چکے تھے، جن سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ درد کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بمشکل سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ابھی تک وہیں فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا انگ انگ درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اب اسے خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، کیونکہ یہاں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے آہستہ آہستہ خود اٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور درد کی شدت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا تھا۔ اس گھر میں اس کا کوئی غم گسار نہیں تھا، کیونکہ سارے نوکر چاکر تو محض کٹ پتلیاں تھیں، ایسی کٹ پتلیاں جو صرف اپنے مالک کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ وہ سب شازل کے حکم کے پابند تھے۔ وہ جس چیز کا حکم دیتا وہ خاموشی سے وہی کرتے۔ ان لوگوں کو حوریہ کے درد یا اس کے زخموں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہیں صرف اپنا مفاد عزیز تھا، اپنی تنخواہیں عزیز تھیں جو شازل انہیں ہر مہینے دیتا تھا، اور جب بھی شازل اسے مارتا وہ سب کو سختی سے منع کر دیتا کہ کوئی اس کمرے کے قریب بھی نہ آئے۔ البتہ ایک نوکرانی تھی جو دل ہی دل میں اسے ہمدردی رکھتی تھی۔ ابھی بھی جب حوریہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ دبے پاؤں کمرے میں آئی اور آہستہ سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، بی بی جی معاف کر دیجیے گا، ہمیں صاحب جی کی طرف سے آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے تو ہمیں اس کمرے میں آنے سے بھی منع کر رکھا ہے، مگر میں بڑی مشکل سے سب کی نظروں سے بچ کر یہاں تک آئی ہوں۔ آپ خود کو سنبھالیں، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ آپ جیسا شادل صاحب کے کہتے ہیں ویسا کرتی جائیں، انشاءاللہ جلد ہی آپ ان کے دل میں جگہ بنا لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حوریہ کو سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا، پھر پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا، مگر حوریہ میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھا سکتی۔ نوکرانی نے خود گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا اور پھر نرمی سے بولی، بی بی جی میں بس یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ چائے وغیرہ لیں گی؟ کھانے کا وقت بھی ہو چکا ہے، اگر آپ کھانا کھانا چاہیں تو آ جائیں، میں آپ کے لیے لگا دیتی ہوں۔ وہ لڑکی عمر میں اس کی ہم عمر تھی، اس لیے حوریہ اس سے کافی گھل مل چکی تھی، مگر اس وقت اس کی باتوں کے جواب میں حوریہ مکمل خاموش تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، صرف آنسو تھے جو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا اس بے رحمی سے بھگت رہی تھی۔ وہ تو ایک شوخ، چنچل اور زندہ دل لڑکی تھی، اپنے گھر کی رونق ہوا کرتی تھی۔ اس کی ہنسی، اس کی شرارتیں، اس کی باتیں پورے گھر میں گونجا کرتی تھی، مگر اب وہ اس گھر کو ایسے حالات میں خیر آباد کہہ کر آئی تھی کہ وہ یہاں اس نئے گھر میں صرف اس کی سسکیاں اور آہیں گونجتی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے بری طرح اکتا چکی تھی۔ اس سے پہلے والی زندگی جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی کتنی خوبصورت اور بے فکر، وہ کس قدر آزاد فضا میں سانس لیا کرتی تھی۔ اسے دنیا کی کسی پریشانی یا فکر نے کبھی چھوا تک نہ تھا، مگر اب اچانک اس پر اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں کہ اس کی پوری زندگی ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ وہ نہ تو اس صورتحال کو سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی سنبھال پا رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، دیکھو نجمہ، شاید میری قسمت میں یہی سب لکھا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے تمہاری نوکری ور بننا ہے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر مجھے کھانا کھانا ہوا تو میں خود نیچے آ جاؤں گی۔ کھانا دینے سے تو انہوں نے منع نہیں کیا ہوگا نا؟ وہ ہلکے سے طنزیہ انداز میں بولی تھی، جبکہ نجمہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ دل سے اسے اس حال میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر حوریہ نے اسے ہلکا سا دھکیلتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہیں بھی کوئی تکلیف ہو۔ اس گھر میں اگر میری کوئی غم خوار ہے تو وہ صرف تم ہو۔ پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ آخر میں وہ تقریباً دھاڑتے ہوئے بولی تو نجمہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔
اس کے جاتے ہی حوریہ ایک بار پھر اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ بمشکل اٹھ کر واش روم کی طرف گئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر آئی تھی۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ جگہ جگہ نیل پڑ چکے تھے۔ اس نے ایک درد بھری آہ بھری اور آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اب اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی، نہ ہی اب اسے کسی چیز کی کوئی طلب رہی تھی۔ وہ بس اپنے دل کا سارا درد آنسوؤں کے ذریعے باہر نکال کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح اس کا باپ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کر دیتا تھا کہ شازل اس سے مزید بدگمان ہو جاتا۔ شازل اس سے محبت بھی بے حد کرتا تھا، مگر اس معاملے میں وہ حد سے زیادہ حساس تھا۔ وہ اپنے باپ کی جائیداد کسی اور کے حوالے ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ شہروز خان اسے ایسا کرنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ شہروز خان اور شازل کے درمیان دشمنی اب کافی بڑھ چکی تھی۔ حوریہ کبھی کبھار دل چاہنے پر اپنے میکے چلی جاتی تھی، مگر عجیب اتفاق تھا کہ جس دن وہ وہاں جاتی اسی دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا جس سے شازل اس سے مزید بدظن ہو جاتا۔ وہ غصے میں پاگل ہو جاتا اور اسی طرح بیلٹ سے اسے مارا کرتا تھا۔ آج سے پہلے حوریہ نے صرف اپنے باپ کو اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شازل بھی اسے کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ شازل تو ایک سلجھا ہوا، خوش مزاج اور سمجھدار لڑکا تھا، پھر آخر وہ کیسے اپنے باپ جیسا بنتا جا رہا تھا؟ یہ بات حوریہ کی سمجھ سے باہر تھی۔ اپنی زندگی میں مگن رہنے والی 17 سالہ حوریہ کی زندگی دنیا میں جب یہ طوفان آیا تو وہ مکمل طور پر چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس کے لیے اپنی زندگی کا یہ رخ قبول کرنا بے حد مشکل تھا، مگر یہی حقیقت تھی۔ اب تو وہ دل ہی دل میں کئی بار اپنی دادی کو کوستی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کاش وقت واپس آ جائے جب دادی نے اس کا نکاح شازل سے کیا تھا۔ اگر اس وقت وہ ایسا نہ کرتی تو شاید آج اس کی زندگی کچھ اور ہوتی۔ یہ خون کے رشتے تھے، پہلے جب ان کے درمیان محبت تھی تو حد سے زیادہ تھی، اور اب جب ان کے درمیان نفرت اور تناؤ آ گیا تھا تو دشمنی اس حد تک پھیڑ چکی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی جان لینے پر اتر آئے تھے۔ ہاتھ پہ شازل نے اس سے یہی کہا تھا کہ تمہارے باپ نے مجھ پر جان لیوا حملہ کیا تھا۔ اگر وقت پر میرا دوست نہ پہنچتا تو آج میں زندہ نہ ہوتا، اور یہ بات میں نے صرف تم سے شیئر کی تھی کہ میں کل آفس میں اکیلا ہوں گا۔ پھر یہ انفارمیشن ان تک کیسے پہنچی؟ بس اسی بات پر اس نے اسے اتنا مارا کہ وہ مارنے کے بعد خود نہ جانے کہاں جا بیٹھا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی سوتی رہی، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو شازل کمرے میں موجود تھا۔ وہ اس کے برابر میں ہی سو رہا تھا۔ اسے شازل سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ شازل کا چہرہ دیکھتے ہی وہ درد سے کرا اٹھی تھی۔ اب تو وہ اسے دیکھ کر بھی خوف زدہ ہو جایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، مگر جو ہی وہ اٹھی شازل کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ خاموشی سے آنکھیں کھولے اس سے دیکھنے لگا، پھر چند لمحوں بعد اٹھ کر اسی طرح اس کے برابر میں بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو حوریہ، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں اتنا کچھ کہا، مجھے معاف کر دو، لیکن تم میری انفارمیشن اپنے ماں باپ تک مت پہنچایا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑے گا۔ تم جانتی ہو جو چیز تمہارا باپ مانگ رہا ہے میں وہ کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ یہ سارا بزنس میرے باپ کا ہے، اور اس میں سے پھوٹی کوڑی بھی تمہارے باپ کو نہیں دوں گا۔ کیا اس کا پیٹ اب تک نہیں بھرا؟ وہ اتنے الیکشن لڑ چکا ہے، اتنی سیٹیں جیت چکا ہے، کیا وہاں سے اس نے کچھ نہیں کمایا؟ میں جانتا ہوں تمہارے باپ کے اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ ہے، پھر بھی وہ میرے باپ کی جائیداد پر نظر جمائے بیٹھا ہے، مگر میں ہرگز یہ نہیں ہونے دوں گا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے میرے باپ کی جائیداد پر قابض ہو جائے، جبکہ اس چیز کا اصل وارث تو میں خود ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت درد ہو رہا ہوگا، میں نے تمہیں بہت مارا تھا، مگر میں کیا کروں؟ تم ہی مجھے مجبور کر دیتی ہو۔ اب خاموشی سے سو جاؤ، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے اور مجھے بھی صبح آفس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی اور دوبارہ سو گیا۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اس کے ساتھ دھوپ چھاؤں کا کھیل کھیل رہا تھا، جبکہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے اس رویے پر کیا رد عمل دے۔ اس نے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کیے
اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اب نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک بار پھر اس کے دل کا درد اس کی آنکھوں کے راستے بہنے لگا تھا، مگر اس سب کے باوجود اس کے دل کو تھوڑا سا سکون ضرور آیا تھا کہ شاید شازل کو اپنی غلطی کا احساس تو تھا، لیکن اگلے ہی دن یہ احساس بھی خاک میں مل گیا تھا جب شازل واپس آیا اور اس نے آتے ہی اسے یہ خبر دی کہ اس کے باپ نے اس کی فیکٹری میں آگ لگوا دی تھی۔ اس کی ساری فیکٹری جل چکی تھی، اس کے تمام مزدور آگ میں جھلس گئے تھے اور شازل کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ آج ایک بار پھر شازل غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ حوریہ بھی کل کی مار اور زخموں سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ آج پھر اس پر بیلٹ برسایا جا رہا تھا۔ وہ آج بھی اس سے معافیا مانگ رہی تھی، ان گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں تھے۔ شازل کو آج بھی یہی لگ رہا تھا کہ یقیناً اسی نے اپنے باپ کو اس کے بارے میں اطلاع دی ہوگی، تبھی وہ وقت سے پہلے جا کر اس کی فیکٹری کو آگ لگا آیا تھا۔ اسی غصے میں آ کر شازل نے ایک بار پھر اس پر بیلٹ کی بارش شروع کر دی تھی۔ آج بھی وہ مسلسل اسے کہتی جا رہی تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آج تو میں اپنے میکے گئی بھی نہیں تھی، پھر آپ اس سب کا ذمہ دار مجھے کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ میں نے واقعی ہی کچھ نہیں کیا۔ مگر شازل کے دماغ پر اس وقت صرف خون سوار تھا، اس کے دل میں جو آ رہا تھا وہ بس وہی کیے جا رہا تھا۔ آج پھر حوریہ نے وہی بات دہرائی تھی، جس دن تمہیں میری بے گناہی کا ثبوت مل گیا نا، اس دن تم خود مجھ سے معافی مانگنے آؤ گے، مگر یاد رکھنا شازل، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کی مار سہتے سہتے نہ جانے کب بے ہوش ہو گئی تھی، مگر جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی، جہاں ایک نرس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ نرس نے جیسے ہی اسے ہوش میں آتے دیکھا، وہ فوراً اس کے قریب آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، خدا کا شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ آپ کے گھر والے کافی دیر سے آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا آپ کسی سے ملنا چاہیں گی یا میں انہیں اطلاع دے دوں؟ حوریہ نے صرف سر کے اشارے سے اتنا کہا، میں کسی کو بلوانا نہیں چاہتی، اگر تم اطلاع دینا چاہتی ہو تو دے دو۔ کچھ دیر بعد نرس کمرے سے باہر نکل گئی، دروازہ کھلا اور اندر اس کا باپ داخل ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر بے حد رنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی ماں بھی آ رہی تھی، جبکہ ان دونوں کے عقب میں شازل خاموش کھڑا تھا۔ شازل بھی شرمندگی سے حوریہ کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر حوریہ کو ان تینوں کے چہروں پر کسی بھی قسم کا تاثر دیکھ کر کوئی احساس نہ ہوا۔ اس نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، گویا وہ واضح کر دینا چاہتی ہو کہ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ڈاکٹر پہلے ہی انہیں سمجھا چکا تھا کہ وہ اس سے زیادہ تنگ نہ کرے اور نہ ہی اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کسی سے بات کر سکے۔ چنانچہ سب اسے اس حال میں دیکھ کر واپس جانے لگی، مگر شازل آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ لیکن حوریہ نے آنکھیں نہ کھولیں۔ آخرکار شازل بھی خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ تبھی شہروز خان وہی رونا پیٹنا شروع ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، تم ابھی کے ابھی میری بیٹی کو طلاق دو، میں اپنی بیٹی کو اب کبھی بھی تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے میری بیٹی پر ایسے ظلم کیے ہیں کہ آج وہ آنکھیں تک نہیں کھول پا رہی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کی یہ بات سن کر شازل بھڑک اٹھا اور غصے سے کہنے لگا، مجھے بھی آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے، میری اچھی بلی جلتی ہوئی فیکٹری کو آگ لگا دیں گے۔ وہ میری روزی کا ذریعہ تھی، مگر آپ کو تو سوائے اپنی خواہشات کے کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ آج جب بات آپ کی بیٹی پر آئی ہے تو آپ کی جان پر بن گئی ہے۔ جب میری پوری دنیا جل رہی تھی تب آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا، مگر اب جب آپ پر وقت آیا ہے تو آپ کو احساس ہو رہا ہے۔ آپ کی بیٹی اگر آپ کی زندگی کی کل متاع ہے تو میری یہ ساری جائیداد بھی میری زندگی کی کل متاع ہے۔ میرے باپ نے یہ سب کچھ میرے لیے چھوڑا تھا اور میں اسے کسی بھی قیمت پر آپ کے حوالے نہیں کروں گا، چاہے آپ میری فیکٹری کو آگ لگائیں یا پھر خود مجھے ہی جلا دیں۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا، مگر پھر جیسے ہی اسے کچھ یاد آیا وہ واپس پلٹا اور سرد لہجے میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، اپنا شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں، اگر تم اپنی بیٹی کو اپنے گھر واپس لے کر گئے تو پھر دیکھنا میں کیا حشر کروں گا۔ میں تم تک آ جاؤں گا اور سب کو دیکھ لوں گا۔ اپنی بیوی کو میں کسی قیمت پر تمہارے گھر نہیں رہنے دوں گا، وہ اب تمہاری نہیں بلکہ میری ملکیت ہے، اور جس چیز پر میری ملکیت ہو اسے کوئی بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔
یہ بات یاد رکھنا، وہ ایک لمحے میں آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ اور یہ کہہ کر غصے سے لال پیتا ہوتا وہ اس ہسپتال سے باہر نکل گیا، جبکہ شہروز خان اور اس کی بیوی وہیں کھڑے اپنی بیٹی کی زندگی اور صحت کے لیے دعائیں کرتے رہے تھے۔ کچھ دن بعد حوریہ کو گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور پھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے گھر واپس آ گئی تھی، مگر اس کے دل میں ایک ہی خوف مسلسل پل رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شازل دوبارہ اسے مارے، کہیں وہ پھر اسی طرح بیلٹ سے اس پر تشدد نہ کرے جیسے پہلے کرتا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ سے کہنے لگی، مجھے واپس میرے گھر چھوڑ آئیں، میں جانتی ہوں اگر اسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں تو وہ مجھے بہت مارے گا، اب مجھ میں اس کی مار برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ وہ بار بار روتے ہوئے یہی بات دہراتی رہی، مگر شہروز خان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تسلی دی اور کہنے لگا، تم فکر مت کرو، اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ دوسری طرف شازل غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ وہ جس پر اپنا سارا غصہ نکالا کرتا تھا آج وہ اس کے سامنے موجود نہیں تھی، مگر جب وہ گھر واپس آیا تو اسے پورا گھر سنسان محسوس ہونے لگا تھا، گھر جیسے اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ جب حوریہ یہاں موجود ہوتی تھی تو اس کی ہنسی، اس کی شرارتیں اور اس کی باتیں پورے گھر میں رونق لگا دیتی تھی۔ اسے خالی گھر بھی بھرا بھرا محسوس ہوتا تھا، مگر اب وہی گھر مکمل ویران لگنے لگا تھا۔ ہر طرف عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک اپنی تنہائی محسوس کرتے کرتے بور ہو گیا تو اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پوری رات وہ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، کبھی گاڑی ادھر سے ادھر گھماتا، کبھی گاڑی روک کر ننگے پاؤں سڑک پر چلنے لگتا، کبھی خاموشی سے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتا رہتا، مگر اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دھیان صرف اور صرف حوریہ پر تھا۔ وہ اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی کبھی اس کے ساتھ نہ تھی، کیونکہ جس طرح کا سلوک اس نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد شاید حوریہ اب اس جیسے انسان کے ساتھ رہنا بھی پسند نہ کرتی ہو۔ وہ یہی سب سوچتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ شہروز خان کی طرح اس کی انا بھی اس کے راستے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اب وہ بھی خود سے یہ ضد کیے بیٹھا تھا کہ وہ حوریہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا، مگر اس کا دل پھر بھی اسے ایک بار دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اب بات صرف جائیداد تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ حوریہ تک آ پہنچی تھی۔ شازل اب کسی بھی قیمت پر حوریہ کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری طرف وہ ہر حال میں اسے واپس لانا چاہتا تھا، مگر شہروز خان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کی انا کہتی تھی کہ وہ خود جا کر حوریہ کو واپس نہ لائے، مگر اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسی زمین پر سر جھکائے کھڑا رہے جب تک حوریہ اس سے واپس نہ مل جائے۔ اب تو حوریہ کو دیکھے ہوئے پورے 10 دن گزر چکے تھے، اور یہ 10 دن اس نے کس عذاب میں گزارے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ حوریہ کے ساتھ کس قدر غلط کر چکا ہے۔ یہ الیکشن کے دن تھے اور شہروز خان اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں گیا ہوا تھا۔ ان دنوں اس کے تمام نوکر چاکر، اس کے وفادار لوگ اور اس کے ساتھ رہنے والے تمام ساتھی بھی اس کے ہمراہ گاؤں گئے ہوئے تھے۔ وہ وہاں الگ الگ دورے کر رہا تھا کیونکہ اسی گاؤں کے ووٹ اسے ہر الیکشن میں کامیابی دلواتے تھے۔ اس بار بھی وہ اپنے گاؤں کو نظر انداز نہیں کر سکا تھا اور ایک بار پھر الیکشن کی مہم کے لیے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اب شہر میں اس کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ شازل نے جب شہروز خان کے گھر جانے کا ارادہ کیا تو اسی دوران اس کے موبائل پر ایک کال آئی۔ یہ ایک ان نون نمبر تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے کان سے لگائی تو دوسری طرف سے کسی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ کے آفس میں کچھ لوگوں نے غنڈہ گردی کی ہے اور آپ کے کچھ آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے ہیں، آپ فوراً آفس پہنچ جائیں۔ یہ بات سن کر وہ حیرت میں پڑ گیا تھا۔ اب تو اسے مزید یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً شہروز خان ہی اسے مزید تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ کام شہروز خان کا نہیں تھا۔ شہروز خان اسے نقصان پہنچانے کے لیے اور بہت کچھ کر سکتا تھا، مگر اس کے آدمیوں کو اغوا نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس نے شہروز خان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو یہی پتہ چلا کہ وہ شہر سے باہر جا چکا ہے اور اس کے تمام وفادار لوگ بھی اس کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ تو پھر آخر یہاں ایسا کون تھا جو اس قدر
اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس پر یہ حقیقت آشکار ہونے لگی تھی کہ یہ سب کچھ شہروز خان نے نہیں بلکہ کسی اور نے کروایا تھا۔ شہروز خان اسے تنگ کرنے کے لیے دھمکیوں بھری کال ضرور کیا کرتا تھا، مگر حقیقت میں وہ ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اصل میں ان دونوں کی دشمنی اور لڑائی سے فائدہ کوئی تیسرا شخص اٹھا رہا تھا، اور وہ اس سارے معاملے سے مکمل فائدہ حاصل کر رہا تھا۔ وہ نہ صرف ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والے حالات سے بخوبی واقف تھا، بلکہ ان کے تعلقات کی کمزوریوں کو بھی اپنے حق میں استعمال کر رہا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ آخر وہ شخص کون تھا؟ اس واقعے کے بعد شازل پر ایک ایک حقیقت کھلنے لگی تھی، اور وہ دل ہی دل میں خود سے بے حد شرمندہ ہونے لگا تھا۔ اسے حوریہ کی وہ تمام باتیں یاد آنے لگی تھی جو وہ ہر بار مار کھاتے ہوئے کہا کرتی تھی۔ وہ ہر بار روتے ہوئے یہی کہتی تھی، بہت جلد تمہیں حقیقت کا احساس ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، پھر تم میرے پاس معافی مانگنے آؤ گے، مگر یاد رکھنا میں تمہیں کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کروں گی۔ اور آج واقعی اسے اس کی ہر بات یاد آ رہی تھی۔ وہ حقیقت میں بے گناہ تھی اور وہ خود اسے غلط سمجھتا رہا تھا۔ اس بے قصور لڑکی پر اس نے کتنا ظلم کیا تھا، کتنی بار اسے مارا تھا، اس پر بیجا شک کرتا رہا تھا۔ آج اسے اپنی ہر غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، مگر اب حوریہ اس شہر میں موجود نہیں تھی۔ وہ خود بھی شہر سے باہر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے کچھ کولیگز کو وہ لوگ اغوا کر لے گئے تھے، اور اب اسے ان سب کا سراغ لگانا تھا۔ جب تک وہ اس معاملے کو مکمل طور پر سمجھ نہ لیتا اور اصل حقیقت تک نہ پہنچ جاتا، تب تک وہ حوریہ کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ یہیں رہ کر اس پورے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، اگرچہ اب بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ سوال موجود تھا کہ واقعی شہروز خان اس سب میں شامل تھا یا نہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کے فون پر ایک بار پھر کال آنے لگی۔ کال اس کے مینیجر کی تھی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، آپ جانتے ہیں آپ کے پارٹنر سیف اللہ نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے کچھ کاغذات پر سائن کروائے جائیں، مگر آپ نے کبھی بھی کسی اضافی یا مشکوک کاغذ پر دستخط نہیں کیے تھے۔ آپ نے خود بھی کئی بار ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ آپ سے کچھ الگ نوعیت کے کاغذات پر سائن کروانا چاہتے ہیں، اور پھر آپ کی اسی بات پر ان سے کچھ انبن بھی ہو گئی تھی۔ یہ سارا کام دراصل وہی کر رہا ہے۔ اسے آپ کے گھر کی تمام معلومات آپ کے ہی گھر کے ایک نوکرانی کے ذریعے مل رہی تھی۔ آپ کے گھر کی ایک نوکرانی نہ صرف گھر کے معاملات میں دخل اندازی کر رہی تھی بلکہ آفس کے معاملات پر بھی نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ آپ کے آفس آنے جانے کی مکمل خبر رکھتی تھی، اور پھر آپ جو بھی بات اپنی بیوی سے کرتے تھے اس کی ایک ایک بات باہر تک پہنچ جاتی تھی۔ وہ آپ کے آفس کے تمام معاملات سے بھی بخوبی واقف تھی۔ آپ اور شہروز خان کے درمیان ہونے والی لڑائی کے بارے میں بھی اس نے ہی سیف اللہ خان کو بتایا تھا، اور پھر اس نے آپ کو چاروں خانے چت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تمام الزامات مسلسل آپ کے سسر شہروز خان پر لگتے گئے، جبکہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ کچھ کر لیں۔ اس کی یہ بات سن کر شازل کو خود سے شدید شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ حوریہ اور اس کے باپ کو ہی قصوروار ٹھہرایا تھا۔ اگرچہ شہروز خان اسے دھمکی امیز فون ضرور کیا کرتا تھا، مگر حقیقت میں اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ آخر جو بھی تھا وہ اس کا سگا چچا تھا، اس کے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتا تھا۔ شازل نے فوراً کہا، ٹھیک ہے تم پولیس میں کمپلین کرواؤ، میں ابھی تھانے پہنچ رہا ہوں۔ اس نے سیف اللہ خان کے خلاف ایک ایک ثبوت اکٹھا کیا، اور اس کے ہر جرم کو ثابت کرنے کے بعد آخر کار اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ یہ سب مکمل کرنے کے بعد وہ حوریہ کے پاس آیا۔ پورا ایک مہینہ گزر چکا تھا، اور اس نے اس دوران حوریہ کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار وہ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر اس کے دروازے پر آیا تھا تاکہ اس سے معافی مانگ سکے، لیکن شہروز خان اور حوریہ نے اسے بالکل بھی معاف نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب میں تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے سامنے ہمیشہ وہی منظر آتا رہا، اور میں آنکھیں بند کر کے ہر الزام تم لوگوں پر ہی لگاتا رہا۔ مجھے یہی لگتا رہا کہ یہ سب کچھ تم ہی لوگ کر رہے ہو، مگر حقیقت میں کوئی اور نکلا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔
اور میری حوریہ مجھے واپس کر دو، میں حوریہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حوریہ یہ تمام باتیں باہر کھڑے سن رہی تھی۔ اس نے وہیں سے سرد لہجے میں کہا، بابا اسے واپس بھیج دیں، میں اب اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کر شازل بے اختیار اس کے پیچھے آ گیا۔ حوریہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ شہروز خان نے بھی اسے کچھ نہ کہا تھا، کیونکہ آخر وہ اس کی بیوی تھی اور شاید شہروز خان دل ہی دل میں اسے بھی معاف کر چکا تھا، مگر حوریہ اب بھی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ آج اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی تھی، جیسے اس نے مار کھاتے وقت اس سے کہا تھا، جس دن تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا نا، اس دن تم خود مجھ سے معافی مانگنے آؤ گے شازن، مگر یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور آج واقعی ایسا ہو رہا تھا۔ حوریہ نے اسے خالی ہاتھ اور بے مراد واپس لوٹا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے گھر سے نکلا اور اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، مگر گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کا ذہن مسلسل حوریہ کے خیالوں میں الجھا رہا۔ وہ بس اسی کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا، اور پھر نہ جانے کب اور کیسے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ بہت سے لوگ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا اور اس کے موبائل سے حوریہ کو کال کی گئی تھی، کیونکہ موبائل میں یہی نمبر حوریہ کے بابا کے نام سے محفوظ تھا۔ جب شہروز خان کو یہ خبر ملی تو اس نے فوراً حوریہ کو بتایا تھا۔ یہ سنتے ہی حوریہ گھبرائی ہوئی حالت میں بھاگتی ہوئی اسپتال پہنچی۔ شازل کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ اس کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اگر اسے ہوش آ گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اس کا دوبارہ ہوش میں آنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کوما میں جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر حوریہ جیسے سکتے میں چلی گئی تھی۔ وہ فوراً وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی اور شازل کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ پھر وہ اس وقت تک جائے نماز سے نہ اٹھی جب تک اسے یہ خبر نہ مل گئی کہ شازل کو ہوش آ گیا ہے۔ تقریباً 6 گھنٹے بعد شازل کو ہوش آیا تھا، اور یہ خبر سن کر حوریہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ ڈاکٹر باہر آیا اور کہنے لگا، آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ آپ میں سے حوریہ کون ہے؟ وہ مسلسل حوریہ کا نام لیے جا رہا ہے۔ پلیز مس حوریہ، آپ ان سے جا کر مل لیں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر وہ فوراً بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی۔ شازل پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے سر پر موٹی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، جبکہ اس کا ایک بازو بھی فریکچر ہو چکا تھا۔ وہ پوری طرح آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا، مگر پھر بھی بمشکل آنکھیں کھول کر حوریہ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حوریہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں شازل، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط برتاؤ کیا۔ میری وجہ سے ہی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ اس حالت تک پہنچ گئے۔ میں اب آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس کی یہ بات سن کر شازل ہلکا سا مسکرایا اور دھیمی آواز میں بولا، اگر میرا یہ ایکسیڈنٹ پہلے ہو جاتا تو شاید تم پہلے ہی میرے پاس آ جاتی۔ یعنی یہ ایکسیڈنٹ میرے لیے خوش قسمتی ثابت ہوا۔ اب اگر میں مر بھی جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تم مجھے واپس مل چکی ہو۔ حوریہ، اب مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر حوریہ تڑپ اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بولی، خبردار اگر آپ نے دوبارہ ایسی بات کی تو میری جان نکل جائے گی۔ اور شازل مسکراتے ہوئے بس اسے دیکھنے لگا تھا۔ آخر کار وہ مشکل وقت گزر چکا تھا اور ان دونوں کی زندگی ایک بار پھر سنور گئی تھی۔ اب محبت ان دونوں پر مکمل ہو چکی تھی، اور وہ اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرتے کم تھا، کیونکہ جس قدر تناؤ، تکلیف اور کٹھن وقت سے وہ دونوں گزرے تھے، اس کے بعد ایک دوسرے کی زندگی کے لیے مانگی کی سچی دعاؤں نے ہی شاید انہیں دوبارہ ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیا تھا، اور اب وہ دونوں اس حقیقت سے بے حد خوش تھے